Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to another episode of the quarantine series. हम सब घरों पर हैं and we are all trying to do interesting things और डिजिटल दुनिया हमें साथ ला रही है. आप सबको बहुत रमज़ान मुबारक. इस दुआ के साथ कि रमज़ान हम सबको ट्रांसफॉर्म करे बेहतरी के लिए, physically, emotionally, mentally and of course spiritually. Let us get going. My guest for tonight is an amazing person. He has decades of experience of working with the Fortune 500 company executives, दुनिया की टॉप कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स के साथ जर्नलिज्म का भी इंटरेस्ट रखते हैं और अपनी प्रोफाइल में बेतहाशा एकेडमिक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं. ब्रिटिश काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर रहे फॉर द ट्रेनिंग वर्क एंड क्वाइट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स वो हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि हम सब उनकी बात सुन लें, डिसरप्टिव एज की बात सुन लें और डाइव इन कर जाएं. कोरोना ने हम सबको वहां पहुंचा दिया है. आज का हमारा मौजू है लर्निंग हाउ टू लर्न एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम मिस्टर वली जाहिद ऑन द शो. वली भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू उमैर. थैंक यू वेरी मच. गुड टू सी यू. आप कहाँ पाए जाते हैं? इस वक्त मैं ह्यूस्टन में हूँ, यूएसए में, और फ्लाइट्स का इंतजार कर रहा हूँ वापसी की. Oh, wish you a lot of luck being there. I hope you're staying safe. You're staying inside? Yeah. Wonderful, wonderful. बहुत सारी दुआ. आपको रमजान मुबारक. आपकी तरफ तो पहला रोजा हो गया होगा. जी इस वक्त रोजे में हूँ. Thank you for joining me. Today we are talking about learning how to learn. Very very interesting. हम किसी पर्टिकुलर स्किल की बात नहीं कर रहे, कोई खास नॉलेज फीस की बात नहीं कर रहे, बल्कि बात ये कर रहे हैं कि सीखा कैसे जाए. कहते हैं लर्निंग हाउ टू लर्न आज के दौर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स में से एक बन गया है. यानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो यानी आपकी फ्लाइट, आपकी परवाज ऊंची जाती जाएगी. हम क्या क्या बात करेंगे वली भाई आपसे मैं बताना चाहूंगा सबको, ताकि सब लोग देख सकें. ये 1 घंटे की गुफ्तगू है, यानी दिस विल गो ऑन टिल मिडनाइट. आप सब साथ रहिएगा. प्लीज इसको ऑल्सो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो आप चाहेंगे वो हमें ज्वाइन कर सकें. आप भी हमें क्वेश्चन आंसर्स के लिए ज्वाइन कर सकेंगे टुवर्ड्स द एंड. मीनवाइल आप अपने सवाल कमेंट्स पे भेजेंगे. पहला सवाल हमारा लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग के हवाले से होगा. ये आपने बहुत जगहों पे पढ़ा होगा. इससे क्या मुराद है? वील फाइंड आउट मोर. क्या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लर्निंग को लेके? हम कैसे कैसे सीखते हैं? वी विल फाइंड आउट फ्रॉम मिस्टर वली जाहिद. हम ये जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग है क्या, बहुत ही पॉजिटिव, हैपनिंग, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल है या मुश्किल है. व्हाट्स हैपनिंग इन द माइंड व्हेन दैट्स हैपनिंग. इतनी रिसोर्स अवेलेबल है, इतने सारे. कोरोना के बाद खासतौर पे वली भाई, यू नो देयर सो मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग करिकुलम्स, व्हाट नॉट, द वेब इज फुल ऑफ इट, येट हम कैच अप नहीं कर पा रहे. व्हाट इज हैपनिंग देयर? कहते हैं कि मशीनें इंसानों से ज्यादा सीख रही हैं, ज्यादा जल्दी सीख रही हैं. क्या हम एक अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक देखने वाले हैं कोरोना के बाद? प्लीज टॉक अबाउट दैट. क्या सीखें, अपना वक्त कहाँ लगाएं? आर देयर एनी न्यू सब्जेक्ट्स? क्या नई चीजें सामने आ रही हैं? We'll also talk about some sources to learn from. क्या sources हैं? Wali bhai is on top of the game, right at the forefront, and keeps sharing a lot of resources. Adult learning पे I'm personally aware Wali bhai has a very enlightening perspective on how we roll out adult trainings in Pakistan. हम मजीद जानेंगे. And lastly, हम सब as participants ज़्यादा से ज़्यादा learning experience में absorb कैसे कर सकते हैं. That's what today's questions are. Thank you very much for joining in. Thank you Nazir, Shabir, वहीद. You can all stay. आप अपने कमेंट्स पे भी सवाल डालेंगे और आप हमें ज्वाइन करेंगे towards the end. Let us get going without further ado. Let's talk about the popular saying कि आज के दौर के अनपढ़ वो नहीं है जो कि लिख नहीं सकते, जो कि पढ़ नहीं सकते, बल्कि वो है जो कि लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते. What's your take on it, वली भाई? बहुत शुक्रिया उमैर. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट. और मैं चूँकि आपकी स्मार्टनेस का बहुत कायल हूँ, पता नहीं आपके इल्म में है ये नहीं, तो जो सवाल हैं वो इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा मुझे बहुत सारा यानी के लिए जॉग करनी पड़ेगी, अपनी मेमोरी भी और अपना जो नॉलेज है जो शायद इस वक्त बैक एंड पे है, जो रैम पे, तो उसको लाना पड़ेगा. बट फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग, जिस आदमी को आपने कोट किया है इसका नाम है एल्विन टॉफलर, जिसने ये कोटेशन दी है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शख्स को मैंने पढ़ा 1980s में. उस वक्त इसकी एक किताब आई थी जिसका नाम था फ्यूचर शॉक. अच्छा, तो अब ज़ाहिर मैं 80s में यानी स्टूडेंट था मीडिया का, मैस कम्युनिकेशन का, और ये कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत मारूफ आदमी था. तो इसने दुनिया का एक नक्शा खींचा था
یعنی 70s میں لکھی تھی، جو میں نے ارلی 80s میں پڑھی. تو اس نے اس وقت اس نے کہا تھا کہ جو دنیا ہے وہ ٹریول کرے گی، جو نیوز ہے وہ ٹریول کرے گی 24 آور سائیکل میں. اس وقت انٹرنیٹ نہیں آیا تھا اور نہ ہی CNN آیا تھا، یا لہٰذا یعنی جب اس نے یہ کیا، اس لیے اس نے کتاب کو نام دیا فیوچر شاک کا، کیونکہ اتنا شاکنگ تھا اس کا یہ کہنا کہ جو ہونے والی چیزیں ہیں. بٹ ہی ہیز بن پرفیکٹلی، آپ کہہ لیں اس کی جو فور کاسٹ ہیں بالکل صحیح ثابت ہوئی. 91 آیا، CNN آیا، اور وہ دنیا جو ہے وہ 24 آورز میں چل پڑی. اچھا، ایک اور بات بھی اس کی کہ اس نے 2010 میں بیفور ہی پاسڈ اوے، اس نے اگلے 50 سال کو بھی وہ فور کاسٹ کیا ہے. 2050 کی فور کاسٹ بھی ہمیں دے کے گیا ہے. تو بہت ساری آپ جو میری گفتگو میں پچھلے 10 یا 15 سال میں دیکھتے ہیں فیوچر ورلڈ کی، 2050 کا پاکستان بھی یا 2050 کی دنیا بھی، اس کے اندر ٹافلر کی جو اوریجنل ریسرچ ہے اس کا بڑا دخل ہے. چونکہ میں بلیف رکھتا ہوں اس آدمی پہ کہ ہی وڈنٹ یعنی جسٹ گیو اوے سم آف دوز تھنگس. اور اس کے اندر بھی یہ ایک بات کہہ گیا ہے 2010 والی ریسرچ میں کہ فیوچر میں یعنی آفس کے کام کے لیے، سوری، فیوچر میں ورک کے لیے یو وونٹ نیڈ آفیسز. یہ کہہ کے گیا ہے. دیٹ مینس دا ورک ول بی ڈن فرام ہوم. ابھی اس وقت پینڈیمک نہیں آیا تھا، تو دیٹ مینس آئیدر ہی ہیڈ دا انفارمیشن کہ اس طرح کے بایو ہیزرز ہوں گے اور یعنی دنیا اس طرف جائے گی، یا پروبیبلی ہی واز ویژنری. تو جو بھی ریزن ہو، آئی تھنک 2050 کو بھی میرے حساب سے تو فور کاسٹ کر گیا ہے، جس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ گیا ہے جو آپ کی جو فیمیل آڈینس ہے اس کو بہت اچھا لگے گا. وہ کہہ گیا ہے کہ 2050 میں مور ویمن ول بی لیڈرس ایٹ ورک، ان پالیٹکس. سو ممکن ہے کہ فیوچر میں ہم ہاؤس ہسبینڈس دیکھیں. بٹ لیٹس کم بیک ٹو اوریجنل سوال کہ جو آپ نے کہا کہ لرن، ان لرن اینڈ ری لرن. اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہی وقت بدلتا ہے، جس طرح یہ ٹافلر کو ہم نے دیکھا کہ 70s 80s 90s ہر چیز چینج ہوئی، تو آپ کو جو پچھلے بیہیویئرز ہیں وہ آپ کو ان لرن کرنے ہیں، چونکہ دیٹ وونٹ ورک ناؤ، اور آپ کو نئے جو بیہیویئرز ہیں وہ ایکوائر کرنے ہیں. اور ایک اور میں شخص کو بھی ریفر کروں گا جس کا نام ہے مارشل گولڈ اسمتھ. وہ پاکستان بھی آیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از ورلڈز یعنی بگیسٹ کوچ. تو اس کی جو 2007 میں کتاب آئی وہ یہ تھی کہ واٹ ہیز براٹ یو ہیئر وونٹ ٹیک یو دیر. چونکہ اس کے سارے کلائنٹس جو ہیں وہ CEOs ہیں، تو ان کو وہ بتاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کا ایک رستہ ہے، لیکن یہاں سے آگے سکسیس کا ڈفرینٹ رستہ ہے. تو وچ مینس آپ کو وہ سارے بیہیویئر جو ہیں وہ ان لرن کرنے پڑیں گے. سوری بات لمبی ہوگی پہلے سوال میں، آئندہ میں wonderful. Thank you. Please feel free to go on. So how all do we learn, and what's the popular misunderstanding about learning? جو میرے خیال بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں a little learning is a dangerous thing. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز میں ہاتھ ڈالا اور ہم نے شاید اس کو لرن کر لیا. ایک یہ ہے. یہ میں جو پارٹ 2 ہے آپ کے سوال کا اس کا جواب دے رہا ہوں، مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. تو لرننگ یہ نہیں ہے، یہ بہت سپرفیشیل لرننگ ہے، اور شاید اسی وجہ سے پاکستان کے بڑے مسائل ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے شاید کچھ سال پہلے مجھے TRG میں اس موضوع پہ بلایا تھا، میڈیوکریٹی پہ، when you were in the host of that forum in Karachi, trainer resource group. تو میڈیوکریٹی آپ سمجھ لیں کہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لرننگ کے حوالے سے. تو دیٹ مینس جب تک ڈیپ لرننگ نہ ہو اس وقت تک آپ کسی چیز کو جان نہیں سکتے. تھوڑا سا بتا بھی دیں ڈیپ لرننگ سے کیا مراد ہے؟ ڈیپ لرننگ سے مراد یہی ہے کہ جو ایک ایوریج نالج، ایوریج یعنی آپ کہہ لیں پرسن ہے جو جس کے بارے میں، جیسے آج کل کرونا وائرس ہے، تو آپ ممکن اس کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوں یا آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ضرور کریں، چونکہ آج کل یعنی ہر فرد جو ہے وہ فیس بک لائیو یا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو دیٹس آل رائٹ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نالج یوزفل ہو سکتا ہے یا پالیسی میکنگ کا حصہ ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کو اچھی ٹپ دے سکتا ہے، تو اس کے لیے انٹرسٹنگ ضروری ہے کہ وہ ایوریج نالج، ایوریج یعنی فرد سے زیادہ جانے، یا اگر ویکسین ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس انفارمیشن ہو، اس کا امپیکٹ فزیکل یا میڈیکلی کیا ہو رہا ہے اس کے پاس ہو، سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کرونا کا. تو جو بھی ڈائمینشن آپ جس میں، تو اس میں آپ ایوریج سے زیادہ جانیں.
اچھا تو یہ ہے جو یعنی وہ جو ڈیپ لرننگ ہے جس میں آپ ایکسپرٹ لیول پہ آ جائیں، وہ تو ظاہر ہے بہت، یعنی آپ کہہ لیں وہ ایوریج نہیں بلکہ شاید ایوریج سے بہت زیادہ ہے وین یو آر گیور. Of course. اچھا اب آپ کا جو پہلا پارٹ ہے کہ ہاؤ ڈو وی لرن، تو لرننگ کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آن گوئنگ ہے، یعنی اٹس ہیپننگ ایوری ویئر. میرا جو ٹرین دا ٹرینر جو ورک شاپ ہے جس میں آپ کے بہت سارے دوست بھی آئے ہیں، اس میں عام طور پہ اسٹارٹ اسی سے لیتا ہوں کہ واٹس لرننگ، اور پھر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں واٹس نالج، واٹس ٹریننگ، واٹس ہے نا، یعنی باقی چیزوں کے ساتھ. تو جو لرننگ ہے بڑی خوبصورت چیز ہے. تو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا ڈیفینیشنس کی طرف آتے ہیں، لیکن میں اس کو بڑا سمپلی ایکسپلین کرتا ہوں. لرننگ از اینی تھنگ نیو. تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جس کی کوئی نئی ڈائمینشن ہے، چاہے وہ ایکسسٹنگ نالج ہے یا برانڈ نیو نالج ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی بھی نئی چیز ہے. تو فار ایگزامپل عمیر از اے گریٹ ٹرینر، لیکن عمیر کسی جگہ پہ گیا گلوبلی اینڈ ہی اٹینڈیڈ اے پرسن، جسے آپ نے پچھلے دنوں شاید اس کو ٹونی رابنس کو کوٹ کیا. تو آپ ٹونی کے کسی ایونٹ میں جاتے ہیں اینڈ یو سی سم تھنگ ہیپننگ دیر اینڈ یو پک دیٹ اپ، دیٹس یور لرننگ. یا آپ نے آڈینس سے کوئی چیز نہیں سیکھی تو وہ نئی لرننگ. تو گویا لرننگ کے بارے میں یہ ہے کہ اینی تھنگ نیو. اب یہ ہے کہ یہ پلان بھی ہو سکتی ہے یا یہ یعنی کوئنسیڈنٹل بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ فرض کیجیے بعد میں اس سوال پہ جاتے ہیں کہ اس کے سورسز کیا ہیں تو وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. لیکن Sure, sure. ہم وی کیپ آن لرننگ، یعنی ہمیں And learning is anything new. It can come from many, many sources. بالکل کمپلشن سے بھی اور والنٹری بھی، دونوں اس طرح سے لرننگ. ٹھیک ہے. What's the process of learning? Would you like to elaborate that? It's as a learner, is it what is happening in my mind when I'm learning new things? اوکے جو پروسیس ہے میرا خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کیوریس ہیں تو ممکن ہے آپ خود ہی، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ایکٹیو ہوگا تو پرسو کرتا رہے گا. تو جہاں جہاں آپ جائیں گے ہر لرننگ کی ونڈو جو ہے وہ آپ کے لیے کھلتی جائے گی. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیوریوسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یا ممکن ہے کہ آپ ایسے لرنر ہوں کہ دے ول اونلی لرن وین پشڈ. تو فرض کیجیے یعنی ادارے نے کہا کہ آپ نے یہ نئی اسکل لازمی لرن کرنی ہے، آپ کی ٹیم اسکلز اچھی نہیں ہے، آپ کی پریزنٹیشن اسکلز اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے لرن کرنا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں. تو جس سے ہم اپنی ٹرین دا ٹرینر میں اس کو کرتے ہیں بٹوین ایکٹیو لرنر، پیسو لرنر اینڈ ریلیکٹنٹ لرنر. تو اس سے ہمیں تقسیم مل جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے جو یعنی چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جے از آن لائن. JJ, hi JJ. JJ is asking, he has to ask the most difficult of all. How do we learn to unlearn? اب میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے، ایک طریقہ سیکھ لیا ہے، وہ میں کرتے ہوئے بھی آ رہا ہوں. کیسے کریں؟ I think that's a very important question. Would you like to answer this right? یا شیور. میرا خیال جے آپ کو سلام بھی، چونکہ آپ سے میں نے یہ پوسٹ لی تھی جو برٹش کونسل کی تھی اینڈ یو انٹرویوڈ می. تو آئی تھنک یو ہیو بین این امیزنگ مین ان مائی لائف. تو اس نے بالکل لائف چینج کر دی جو میری پری برٹش کونسل لائف تھی اس سے. اوکے تو جے میرا جو ذاتی یارڈ اسٹک ہے وہ یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اف اٹس ناٹ ورکنگ، یعنی جو ہی پہلا آپ کو شوق ملتا ہے یا لگتا ہے کہ یہ اس کی ورکیبلٹی نہیں ہے، تو آئی تھنک دیٹس اے ٹائم وین آئی ریئلائز کہ نہیں، وی نیڈ ٹو ری فوکس اور ری وزٹ دس تھنگ. تو یہ ہے ان لرن کا. تو فرض کیجیے میں ایک خاص طرح سے موٹیویٹ کرتا ہوں اپنے کولیگس کو اینڈ آئی ریئلائز دیٹس ناٹ ورکنگ، تو پھر دین آئی ہیو ٹو یعنی ری وزٹ دیٹ. اور آپ گھر میں آ جائیں، یعنی آج کل چونکہ کوارنٹین میں ہر کوئی برتن دھو رہا ہے، تو میں برتن دھو رہا ہوں تو آئی ایم ری لرننگ ایوری ٹائم کہ مجھے یعنی ترتیب اس کی کیا رکھنی ہے، کن چیزوں کو پہلے رکھنا ہے. اور میری بیگم تعریف کرتی ہیں کہ آج کل جس طرح سے میں اسٹیک کرتا ہوں تو اٹ ہیز ریئلی امپرووڈ. تو میرا خیال ہے کہ یعنی جو آپ کا پہلا جب آپ کو ایمبر لائٹ یا ریڈ لائٹ آپ کو نظر آئے، دیٹس اے ٹائم ٹو ریوزٹ. Revisit. And I'd like to I'd like you to build upon this, but how do we do that? Sometimes people know what I'm doing is not working and I need to change my game. Lekin wo us pe roll back karna is leaving the way that you were accustomed to. What would you advise on that? جو آپ نے کہا وہ تو ہے نا ہیبٹ کا ایشو. تو اس کا مطلب ہے اکثر اوقات ہم وی گو بیک ٹو اوور اون اوریجنل ہیبٹ
جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنا کمفرٹ زون بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس سے پہلے بھی ایک سٹیج ہے، وہ ہے اوبلیوین کی. تو اگر ہمیں دوسرے کا جو شوق ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ظاہر ہے میں اسٹیٹ آف اوبلیوین میں رہا ہوں، چونکہ میرے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ میری جو ایمپیتھی اسکلز ہیں بہت کم ہے، تو دیٹ مینس وہ میرا اوبلیوین ہے. مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ دوسرے کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں میرے اس بیہیویئر سے. تو جو بھی آپ کا اوبلیوین وہ ہے، وہ آپ کو وہ ڈیٹا نہیں ملے گا کہ دس از ویئر آئی نیڈ ٹو ان لرن. تو یو ول کنٹینیو پریکٹسنگ یور اولڈ بیہیویئر. تو اگر آپ کے اوبلیوین کے لیولز لو ہیں اور آپ اویئر ہیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے لرنرز ہیں، فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، تو پھر آپ زیادہ رسپانسو ہوں گے اس کو لرن کرنے، اس کو یعنی ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے اور پھر رسپونڈ کرنے کے لیے. Wow. Beautiful. I like that. اگر آپ oblivion میں ہیں تو آپ کو ڈیٹا ہی نہیں مل رہا تو you will never be able to rework it. اب now there's so much resource available, yet learning isn't quite catching up. What's happening? Are we too confused? Is there too much out there? What do you think is the reason? In a world where everything is out there, I remember there was a time when there was glitter and people would travel and work hard to get that juice. What is happening? اگر آپ پسند کریں تو میں میرا خیال ہے ایک مثال دیتا ہوں اپنے ذاتی بالکل. ایکسپیرینس سے. وہ یہ ہے کہ جب برٹش کونسل ہی میں میں ویسے ہمیشہ گیور رہا ہوں انفارمیشن کا. آئی ایم شیور آپ یعنی جانتے ہوں گے اس بات کو کہ جو بھی ڈیٹا میرے پاس ہے اس کو میں نے فریلی اویلیبل رکھا اپنے دوستوں سے. یعنی شروع میں جب ویب آیا تھا، یعنی جب بلکہ ویب نہیں، ویب سے بھی پہلے چلے جائیں، جب صرف ای میل پہ ہوتا تھا تو جو فرد جو پوچھتا تھا تو آئی وڈ جسٹ سینڈ دیم مائی پاور پوائنٹ اور آرٹیکلس، یہ چیزیں کر دیتا. پھر جب وہ ویب آ گیا تو پھر ویب پہ ڈالنا شروع کر دی. اس سے پہلے سی ڈیز تھیں تو سی ڈی آپ نے سی ڈی لکھی اور دوستوں کو دے دی، اب یو ایس بی میں دے دیا اس طرح. بٹ اف آئی گو بیک ٹو دیز انڈیویجول جنہوں نے یہ ڈیٹا مانگا ہے 10 years after that یا 5 years after that, they wouldn't have gone through those things. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لرنرز ہیں اگر وہ سیلف ڈائریکٹڈ نہیں ہیں تو جو بھی ریسورس اویلیبل ہوگا وہ اس سے بینیفٹ نہیں کریں گے. لہٰذا جو بڑا فرق ہے وہ ہے سیلف ڈائریکٹڈ ہونا اور L&D ڈائریکٹڈ ہونا یا باس ڈائریکٹڈ ہونا یا جاب ڈائریکٹڈ ہونا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا جو چیلنج ہے، ممکن ہے دنیا میں بھی ہو، چونکہ اس وقت میں امریکہ میں ہوں، ممکن ہے یہاں پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہوں ایگزیکٹوز کی، لیکن پاکستان میں مجھے زیادہ نظر آتا ہے کہ لوگ بہت کم سیلف ڈائریکٹڈ ہیں. تو دیر از اے اسمال پاپولیشن جو اسٹل سیلف ڈائریکٹڈ ہے اور چیزیں وہ دیکھتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ گلوبلی بھی نمبرز دیکھیں، میرا مثلا فار ایگزامپل میں اگر اپنا پیج دیکھوں، ولی زاہد جو پیج ہے فیس بک کے اوپر، تو کوئی 1.5 لاکھ کے قریب اس کے یعنی فالوورس ہیں، لائکس ہیں. تو اگر میں اس میں کروں تو بہت زیادہ انڈینز ہیں، امریکنز ہیں، تو پاکستانی میرے خیال نمبر 1 پہ پاکستان ہے، پھر انڈینز ہیں، پھر یعنی یو ایس والے ہیں. تو جو پاکستانی ویورز ہیں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی پوسٹ دیکھتے ہیں، جب آپ انالیٹکس میں دیکھتے ہیں تو ممکن ہے وہ جو ٹریویل پوسٹ ہے وہ دیکھیں لیکن لرننگ والی نہیں دیکھیں گے. تو دیٹ مینس شاید ابھی بھی ہم یہ جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس کو اس لیے استعمال نہیں کر رہے کہ شاید ہمارا جو ہم سوشل میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ صرف ٹریویل یوز کے لیے، جو ویب ہے وہ ٹریویل یوز کے لیے. ممکن ہے کرونا اس میں ایک انفلیکشن پوائنٹ بنے، یعنی اس سینس میں کہ اب چونکہ یعنی ریئل ورلڈ میں لرننگ فیس ٹو فیس میں یا کلاس روم میں پاسبل ہی نہیں رہی، تو لہٰذا وہ جو لرنر ہیں جو صرف کلاس روم والے تھے اب آ جائے تو یہ اب ایک نیا ٹرینڈ یعنی بلڈ ہو، یہ پاسبل ہے. یعنی پوسٹ کرونا ورلڈ میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو لیکن اس بلکہ فوربس کی لسٹ میں آیا بھی ہے کہ یو نو اٹس ون آف دی بگیسٹ شفٹس دیٹ از ہیپننگ از پیپل لرننگ ایٹ ہوم، ایجوکیشن ایٹ ہوم، اور وہ کنٹینیو کرے گا پوسٹ کرونا بھی. بٹ گو آن، یو ور سیئنگ سم تھنگ. ہاں اچھا، میں نے خیال یہ اسٹڈی نہیں دیکھی لیکن میں نے نیٹ فلکس کی دیکھی ہے، چونکہ نیٹ فلکس کو ابھی ملے ہیں 15 ملین نیو سبسکرائبرس جو کرونا کے ٹائم پہ. اچھا، لیکن اس کا جو سی او کا ہے اس کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ضروری نہیں کہ پوسٹ کرونا بھی یہ رہے، لہذا جب کرونا ختم ہوگا اینڈ اف دے اسٹے پھر ہم محسوس کریں گے کہ یہ واقعی نیو سبسکرائبرز ہیں اور یہ اندر کمپلشن نہیں آئے، چونکہ ان کی فور کاسٹ تھی کہ پرابلی 8 ملین ان کو اس سال ملیں گے. تو دیٹ مینس
we will only know once the corona is over کہ کیا یہ behaviors continue کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. I like it how you leave it to what will really happen. Very factual and not saying it. میں تو اس پہ judgment دے دیتا ابھی تک. But go on. I like that. That's the way it needs to be. لیکن I'm sure عمیر یعنی لوگ جو ہے نا مجھے وہ اس میں پھر القاب بھی دیتے ہیں کہ میں بہت بورنگ ہوں ہے نا. I'm a numbers man and I have no energy. اچھا تو لہٰذا یعنی میرا جو ہمیشہ رہا ہے آپ یعنی پڑھانے میں بھی اور جو لکھنے میں بھی وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایکچوئل ریسرچ اس کو کوٹ کریں اور آپ کوئی چیز اپنے پاس سے آپ نہ دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. جب ڈیٹا اویلیبل ہو تو آپ اسی کو ہی یوز کریں. تو پتہ نہیں ہم کہاں پہ تھے, میرے خیال میں بھول گیا ہوں کہ we had a question about gender. Let me just flash that again. Which of the gender is naturally geared to learning quicker and better? Do we know anything on that? اوکے, جو جینڈر بیس اسٹڈیز ہے مجھے یہ تو پتہ ہے چونکہ میں ایک پروگرام کرتا ہوں ویمن ان لیڈرشپ یا ینگ ویمن ان لیڈرشپ, تو اس میں جو لیڈرشپ کی کیپیبلٹی ہے اس کے اعتبار سے تو جو بھی 7 میجر اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ویمن آر بیٹر لیڈرز. لیکن جو لرنرس کے اعتبار سے میں نے اس سینس میں نہیں دیکھا کہ کیا وہ آر دے بیٹر لرنرس اور کوئک لرنرس. آئی ڈو ناٹ نو. مجھے یہ البتہ یہ پتہ ہے کہ دے آر ملٹی ٹاسکر, بیٹر ملٹی ٹاسکر دین مین, یعنی جو فیمیلز ہیں ان کے اعتبار سے. میں میرا خیال ہے کہ اس میں جاؤں گا انڈیویجول ڈفرینسز والے راؤٹ پہ. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ انڈیویجولز ہیں who are better at learning and there are other who are reluctant یا probably شاید ان کا late arrival ہوگا towards learning rather than gender based. But I'm sure a Google query can resolve that. Wonderful. They say machines are learning, humans are not. Okay. We're seeing the corona pandemic. Are we going to see the unemployment pandemic as well? Part 2 نہیں pandemic تو نہیں آئے گا unemployment کا. I think we'll go back, jobs will reopen. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگرچہ جو میں نے I just ran a poll on Twitter کہ یہ کیا وی شیپ ہوگی, یو شیپ ہوگی یا ایل شیپ ہوگی جو ریسیشن ہے پوسٹ. تو میرے خیال ہے آج میں نے میرے خیال پوسٹ کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یو شیپ ہوگی, وچ مینس کہ اس طرح سے آئے گی اور یہ تھوڑا سا لمبا چلے گا اور پھر واپس جائے گا, ایز اپوز ٹو وی شیپ کوئک ریسیشن, اور ایل شیپ ہے کہ بہت لمبا ریسیشن. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ یعنی یو شیپ کے جب یہ اوور ہوگا مے بی نئی ہے تو ول کم بیک, تو کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ جو مشینس آر لرننگ آپ نے میرا خیال لکھا تھا سوال میں کہ میمز ہیں, تو مشین لرننگ کی طرف ریفرنس ہے وچ مینز مشینز ول ٹاک ٹو ایچ ادر. تو یہاں پہ میں ہوں تو امیزون جو ہے وہ آپ کا فریج دیکھ کے جو ہے وہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو دیٹ مینس وہ جو آئی او ٹی ہے انٹرنیٹ آف تھنگس وہ ہے مشین لرننگ. تو ظاہر یہاں پہ ساری جو ایون آج کل کرونا کے ٹائم پہ جو شاپنگ بھی ہو رہی ہے وہ کانٹیکٹ لیس ہے. جیسے مجھے یاد ہے یہاں آ کے میرا جو میک بک ہے اس میں فلکرنگ آ گئی اس میں اسکرین کے اوپر, تو جب یہ آتی ہے دیٹ مینس اٹس ٹائم ٹو چینج یور میک بک. تو ایپل اسٹورز بند تھے یہاں ہیوسٹن کے بلکہ پورے امریکہ میں. تو آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. تو بھی یعنی 100 کے کون سے اسٹورز ہیں کہ جو ایک تو ہوم ڈلیوری ہے نا, لیکن ہوم ڈلیوری میں نیڈ پروبلی کپل آف ویکس اور ایٹ لیسٹ ابھی آج کل جو کیوز بہت بڑی ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا تو ایک اسٹور جو ہے نا اس میں اویلیبل تھا فار پک اپ, اور اس کو وہ کہتے ہیں کانٹیکٹ لیس شاپنگ. تو دیٹ مینس میں نے آرڈر کیا آن لائن اور روبوٹ نے ہی وہ آرڈر ریسیو کیا اور اس نے پک کیا اور اس نے اس میک بک کو جو میں نے ریکوائر کی تھی وہ ڈالا. ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم پارکنگ لاٹ میں پہنچ گئے اور اس جگہ پہ ہیں, وہ نمبر آپ کو دیتے ہیں. تو جو ایک آپ کہہ لیں وہ ایک کارٹ ہے اس کے اوپر یعنی رکھا ہوا ہے یہ جو میک بک ہے, اور وہ روبوٹ جو ہے وہ آپ کی طرف آپ کی اس پارکنگ لاٹ کے اوپر آ رہا ہے. یو ہیو آلریڈی پیڈ آن لائن, سو دیٹس کانٹیکٹ لیس شاپنگ. تو یہ مشین لرننگ ہے. لیکن مشینز بھی لرن کر رہی ہیں, اور تو جتنے بھی ہمارے آٹومیٹک یعنی روٹین والے یا جو آٹومیٹ ہو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کو وہ ایکوائر کر لیں گی اور وہ روٹین والے کام ہونے لگیں گے, میکینیکل ورک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو کوگنیٹیو ورک ہے وہ شاید انسان ابھی بھی مشینوں سے بہت آگے ہوگا. تو یہ جب بعد میں آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کون سے اسکل آپ ایریاز نئے لرن کریں, تو میں جاؤں گا کہ جو کوگنیٹیو والا پارٹ ہے آئی تھنک وہ ہوگا کہ جو آپ کو لرن کرنے کی ضرورت ہے.
لہٰذا مشینز جو ہیں وہ شاید انسانوں کو ریپلیس نہیں کر پائیں گی, وہ آسان کریں گی ہمارا کام, لیکن انسان جو ہے وہ تھنکنگ کے اعتبار سے وہ آگے ہی رہے گا. اگرچہ دیر از آلسو آپ کہہ لیں گروپ آف پیپل کہ جو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ چونکہ اسی انسان نے یہ مشینیں بنائی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اوور پاور کر لے, یعنی مشینیں اتنی آپ کہہ لیں کہ وہ رuthless ہو جائیں یا اتنی آگے بڑھ جائیں انٹیلیجنس میں. بٹ آئی ڈاؤٹ دیٹ, چونکہ ہیومن جو ایبلٹی ہے ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس اور ایون ود ان دا باکس, آئی تھنک وہ بڑی امیزنگ ہے, تو مشینوں کو وہ قابو نہیں کرنے دے گا. جی What to learn? That has become a very relevant question. اب time بھی available ہے. What to learn? نئے subjects ہیں, نئی skills ہیں. A lot of people you have been sharing widely that the skills many have become obsolete. There are new skills in the game. Please advise us. جس طرح میں نے ہمیشہ کہا کہ I will prefer to use data rather than my own judgment. تو LinkedIn کی ایک یعنی بڑی ریسرچ ہے جو میرا خیال ہے 25 ملین جاب پوسٹنگس کے اوپر کی, اور وہ کی ہارورڈ بزنس ریویو نے, وہاں پہ چھپی کچھ سال پہلے. میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اویلیبل ہوگی, ورنہ یعنی آئی کین شیئر دا لنک لیٹر جہاں پہ بھی آپ چاہیں گے. تو وہ یہ ہے کہ کرنٹ اسکل سیٹ کیا ہے اور جو فیوچر ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے. تو کرنٹ اسکل سیٹ تو وہی ہے کہ یو ہیو دا ایبلٹی ٹو رائٹ, آپ وہ جو کمپیوٹر اسکلز ہیں, آفس اسکلز ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے, لوگوں کی انسانوں کے ساتھ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. لیکن جو فیوچر اسکل سیٹ ہے اس کے حوالے سے جو ورلڈ اکنامک فورم کا جو آپ کہہ لیں فیوچر آف جابس کا جو گروپ ہے, جو ہمیشہ یعنی آج جس سال میں ہم ہیں 2020 میں ہے, تو پروبیبلی دے آر ورکنگ آن 24 25 اس اگلے 5 سال میں اسکل سیٹ کیا ریکوائر ہوگا. تو میرے خیال ہے 2022 کی جو ہے وہ آلریڈی آ چکی ہے. تو اس میں کوگنیٹو اسکلز ہیں, اس کے اوپر بڑا ایمفیسس ہے. فار ایگزامپل کوگنیٹو اوور لوڈ, کہ آپ یہ کیسے مینیج کریں جو اتنا کلٹر ہے, آپ کا اتنا ڈیٹا ہے, واٹس ایپ کا, آپ ای میل کا, جو آپ دیکھتے ہیں, تو سارا اس کے اندر ایک اچھی ڈیسیژن میکنگ آپ کیسے کر سکیں, یعنی اس ساری انفارمیشن اوور لوڈ کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ اس طرح سوشل انٹیلیجنس ہے, یعنی ایز اپوز ٹو وہ جو پہلے آئی کیو ہوتا تھا, کیا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ ہے, یا اس کے بعد ای کیو ایموشنل کوشنٹ. تو اب جو ایس کیو ہے سوشل کوشنٹ آپ کا, وہ کیسا ہے. تو دیٹ مینس آپ سوشل ورلڈ میں کیسے بیہیو کرتے ہیں, سوشل ڈیٹا کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو میرے خیال میں نئی آ رہی ہیں. تو یعنی آئی لائک پیپل رادر دین جسٹ کیا کہ صرف مجھے سن کے یعنی اس پہ نہ لے آئے, چونکہ آل اٹ نیڈز اے بیسک گوگل کوئری کہ فیوچر اسکلس, اور ساتھ اگر آپ WEF لکھ دیں ورلڈ اکنامک فورم, تو ان کو پھر ہر سال کا وہ نیا ملتا رہے گا. ممکن ہے آج کے دن میں جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو آج ہی کے دن میں ورلڈ اکنامک فورم نیا 2023 کی یا 24 کی ریلیز کر رہا ہو. تو وائی ناٹ ٹیک دیٹ ایز اپوز ٹو لسننگ ٹو بڈی کہ جس نے اس سے پچھلے سال کی جو ریلیز ہے وہ دی ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف جائے. And I think that sort of links up here as well. What are the sources to learn from? ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, کچھ تقریروں میں سن لیتے ہیں, but advise us more sources and other than just looking it up, just searching. Okay. جو لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں, جو میں اپنے ٹرین دا ٹرینر میں شیئر بھی کرتا ہوں, وہ ہے ایک خاتون ہے UK میں جین ہارٹ کے نام سے. تو وہ ہر سال جو ٹاپ لرننگ سورسز ہیں 200 ان کا وہ ایک گراف بناتی ہے. تو سینٹر میں ہوتا ہے کہ ٹاپ 10, پھر اس کے جو نیکسٹ ویل ہے وہ ہے ٹاپ 100. تو تاکہ آپ جتنا بھی یعنی جتنا پیریفری کی طرف آپ جانا چاہیں تو سینٹرل سے. تو دیٹ مینس کہ جو اس وقت ویب ہے وہ بہت بڑا سورس ہے. تو ویب میں اگر آپ ٹیکسٹ بیس کہیں تو جو بھی آپ کا ایریا اس کا عام طور پہ ایک آپ اسی حوالے سے سوال کر رہے ہیں, یا ابھی آپ ویب ورسز فیس ٹو فیس اس طرح. No, I just want you to sort of open up the sources of learning for all of us. Of course, one is to go on. Okay, چلیں پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ویب کر لیتے. تو ویب میں تو اس کا مطلب جو ٹیکسٹ بیس ہے اس میں آپ کا ایک ہر ایریا کا جو ایکسپرٹ ہے, تو اگر آپ لین مینوفیکچرنگ میں ہیں تو اس کا ایک ایکسپرٹ ہوگا. اگر آپ میری طرح لیڈرشپ کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو جیسے ہارورڈ بزنس ریویو ہے یا میکنزی ہے.
آج کل کووڈ کے حوالے سے میکنزی سے بہتر شاید کوئی یعنی سینیریوز ہیں وہ فور کاسٹ نہیں کر سکتا. تو دے آر ڈوئنگ دیٹ. تو دیٹ مینس کہ ٹیکسٹ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ان سورسز کو جو اس کے اندر لیڈر ہے, جس کو میں لیڈنگ ایج کہوں گا. لیڈنگ ایج کا مطلب ہے کہ بیفور ادرس کین گیو یو. ایک ہے کٹنگ ایج, دیٹ مینس کہ آپ ایٹ پار ہیں ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور ایک ہے لیڈنگ ایج ویئر یو آر ٹیچنگ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو لیڈنگ ایج والے آپ جو سورسز ہیں آپ اس پہ جائیں. تو یہ تو ہو گیا پہلا. پھر اس طرح میں آتھرز جو ہیں, تو ہر ایریا کے اپنے آتھرز ہیں, آپ ان آتھرز پہ جائیے. تو جیسے میں آج کل پڑھ رہا ہوں ایڈم گرینٹ کو. ایڈم گرینٹ جو ہے وہ وارٹن میں یہاں پروفیسر ہے, تو وہ تقریباً ہر دنیا کی چیز کو ری ڈیفائن کر رہا ہے. سو این امیزنگ گائے. جس طرح ہم جم کالنس کو پڑھتے تھے ارلی 2000 میں, جس نے وہ لیول 5 لیڈرشپ یا گڈ ٹو گریٹ والا, تو آج کا یعنی جم کالنس ایڈم گرینٹ ہے. اس طرح ڈینیل پنک ہے جو اس کا رہا بل کلنٹن کے وائٹ ہاؤس کا ہیڈ آف کمیونیکیشنز رہا آج کل. ہی از رائٹنگ بک. اس کی جو نئی کتابیں ہیں وین, جو ٹائمنگ کے اوپر ہے. ایک ہے ٹو سیل از ہیومن, اور جو جس سے میں اس کو پہلی دفعہ میں نے اس کو جانا, دیٹ واز 2009 بک کالڈ ڈرائیو, کہ لوگ موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں, چونکہ بہت بڑا کویشچن تھا. اینڈ ہی ریزالو دیٹ. آئی ڈیڈنٹ نو کہ انسانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے وچ میں ورک. اوکے, تو اس طرح تو پہلے ہو گئے ادارے جو لیڈنگ ایج والے ہیں, پھر ہو گئے آتھرس. اس کے بعد پھر آپ یعنی اور جو ہیں, یعنی ممکن ہے کہ کوئی ابھی لیڈنگ ایج پہ اس طرح سے ریکگنائز نہ ہو, لیکن ان کے اندر انسائٹ ہو جو سفیشینٹلی آپ کو لگے کہ یہ باقیوں سے بہتر ہے, تو وہ آپ کریں. یہ تو ہو گیا ٹیکسٹ والا. اب آ جائیں جو ویڈیو ہے. ویڈیو میں بھی اداروں کا چینل ہوتا ہے, بہت اچھے اسپیکرس ہیں جو آتے ہیں, 5-7 منٹ کی جو اسپیچز ہیں وہ دیتے ہیں, اپنی ٹاکس دیتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں. پھر ٹیڈ ہے, TED.com بہت بڑا یعنی ریسورس ہے. اس میں آپ ہی کے ایریا کے 4-5 ایکسپرٹس ہوں گے جنہوں نے ایک گلوبل ریپوٹیشن ایکوائر کر لی ہوگی. تو آئی تھنک گو ٹو دیم. تو اس طرح سے تو یعنی کمبائن کریں ویڈیو میں. اچھا, اب آ جائیں جو دوسرے سورسز ہیں, جیسے موکس ہے, میسو آن لائن اوپن کورسز. یہ فری کورسز ہیں جو عمیر اس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ اس دنیا کی ساری یونیورسٹیاں فری کورسز آفر کر رہی ہیں, بٹ پیپل اسٹل آر ناٹ ٹیکنگ, چونکہ اس کے اندر ڈراپ آؤٹ کا بڑا ایشو ہے, آپ کی موٹیویشن نیچے جاتی ہے. اور پاکستانی میرا خیال ہے کہ اس طرح جو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ میں جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ ہے سیلف موٹیویشن کا. چونکہ آپ کو کسی نے شاباش نہیں دینی, آپ نے اپنے لیے ہی لرننگ کرنا ہے. دیر از نو ایکسٹرنل ویلیڈیشن جو موک کی جس کی وجہ سے پاکستانی ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک دفعہ یہ سہار لیں, ایک گزر جائیں ایک 8 ویک کے کورس سے, تو آئی تھنک دین یو ول نو ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. تو جو پہلا کورس ہے دیٹ ول ایک کورس گزار لیں, ایک کورس جو ہے وہ ضرور ونڈرفل. گزار لیں. Thank you. Shabir, you've been waiting. Please go ahead with your question. Okay. First of all, I would like to thank you, Umair, and Sir Wali Zayed. I'm a big fan of you, and I really appreciate your insights. آپ نے partially تو اس question کا جواب دے بھی دیا ہے. My question was actually about compulsory learning and voluntary learning, especially in the context of self-development or personal development. تو اس کے basic elements, what would be the basic elements of voluntary learning, personal development context میں? I would really like to know. تو ایک بڑی ایکسٹریم ایگزامپل ہے اور بڑا رسک ہے, چونکہ اگر اس کو میرے وہ دوست بھی سن رہے ہیں جو سول سروس میں ہیں تو شاید اس کو بہت برا منائے. آئی ہیو بن ٹیچنگ سول سروینٹس ایز ویل, بہت یعنی 20 سال یا 25 سال پہلے میں پڑھاتا تھا. تو میرے استاد یعنی میری وہ نہیں ہے میری پرسنل لرننگ, لیکن میرے استاد جن کا میرے اوپر بڑا امپیکٹ ہے ان کا تھا کہ جو سول سروس کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وین دے آر اپیئرنگ ان ایگزام, CS ایگزام, تو دے آر ایٹ دیئر بیسٹ, چونکہ انہوں نے سارا نالج گین کیا, دے آر ریڈی فار دا ایگزام, ریٹن ایگزام, اور بعد میں انٹرویو کے لیے بھی تیار ہیں. بٹ ایز سون ایز دے آر ان دا سول سروس اکیڈمی تو ان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. سو بائی دا ٹائم دے ریچ دیر یعنی آپ کہہ لیے 20 وہ جو کیا گریڈ 22 ہے, تو پرابلی شاید بہت تو بڑی ایکسٹریم کرٹیسزم ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو بائی کروں, چونکہ آئی نو مینی پیپل ان گریڈ 22 جو میرے گریڈ 12 وہ جو
کیا جو کامن ہوتا ہے 12th کامن ہے یا 13 کامن ہے جو آج بھی اس وقت فیڈرل سیکرٹریز ہیں, اینڈ دے آر بریلینٹ, دے آر امیزنگ انڈیویجولس. یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے وہ اگر میں اس سے ڈرا کروں کنکلوژن ان کے اس کرٹیسزم سے, تو اگر آپ کی جاب ریکوائر نہیں کرتی کہ یو لرن سم تھنگ نیو, تو دیٹ مینس اونلی دا انکوزیٹو اینڈ کیوریس پرسن ول لرن. تو گویا یہ جو یعنی جو بریلینٹ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے لرننگ نہیں چھوڑی, اگرچہ ادارے نے نہیں کہا یا اب ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگرچہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سو کال یہ نیپا کے, چونکہ میں نیپا بھی پڑھاتا ہوں, جب آپ گریڈ 20 سے 19 سے 20 کی طرف جاتے ہیں تو دیر از آپ کہہ لیں 6 months پروگرام یا 45 days پروگرام. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یو کین ورک اراؤنڈ اٹ. تو لہٰذا کمپلشن کی لرننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے وہ اسٹیپ ضروری ہے, ریکوائرڈ ہے, تو پھر آپ کریں گے. اور جو سیلف ڈائریکٹڈ یا کیا ہوگا جو والنٹری لرننگ یہ ہے کہ آپ خود سے لرن کرتے رہیں, چاہے اس کا کوئی استعمال ہو یا نہ ہو. میں اپنے آپ کو ڈالوں گا ایز اے والنٹری لرنر, چونکہ مجھے ریٹائر ہوئے میرے خیال تقریباً 13 سال تو ہو ہی گئے ہیں. عمیر آپ کو شاید یاد ہو ان دنوں میں آپ برٹش کو مجھے 13 سال انڈسٹری میں ہو گیا, آپ کو ریٹائر ہوئے ہوئے 13 سال ہو گئے. بالکل. تو اب میرے اوپر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بیکاز نو بڈی از گوئنگ ٹو پے می فار مائی اون لرننگ. لیکن چونکہ میں یعنی جینیٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے یہ میرا وہ ہے, میرا میک اپ ہی ایسا ہے کہ آئی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ اینڈ آئی اسپینڈ اباؤٹ 7 to 8 hours ایوری ڈے آن نیو لرننگ. تو دیٹ مینس کہ اور بلکہ بہت سارے جو سی اوز ہیں جن کو میں کوچ کرتا ہوں, دے وڈ ایکچولی سے دس ویری اٹس سچ اے ویسٹ. یعنی آپ اگر اتنا لرن کریں جس کا کوئی آؤٹ لیٹ نہ ہو, تو یہ بھی تو میرے خیال یہ تقسیم ہوگی کہ آپ کیسے جینیٹیکلی وہ ہیں وائلڈ ہیں, آپ کیوریس ہیں یا والنٹریلی لرن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کمپلشن سے لرن کرتے ہیں. Wonderful. Thank you. Saad, if you're with us, you can ask your question. I don't know if you're there or not. Meanwhile, we have another question on the comments. Entertainment کی طرف آپ نے خود بھی کہا پاکستانی دماغ زیادہ جاتا ہے, تو کیسے اس کو ویڈیو رک گئی ہے عمیر, but if I am online so I can continue. جی ولی بھائی, the question is right there. From entertainment to learning, is there a magic switch? میں بٹن دباؤں, آج کچھ پی کے سو جاؤں, صبح لرننگ دماغ ہو جائے. بٹن سے تو شاید مسئلہ حل نہ ہو, لیکن آئی تھنک فٹیگ سے ہوتا ہے. تو فٹیگ از اے ویری امپورٹنٹ آپ کہہ لیں ویریبل. وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, فرض کیجیے آپ بنج واچنگ کر رہے ہیں آن نیٹ فلکس, تو دیر کمس اے مومنٹ کہ جب آپ مزید نہیں لے سکتے کیونکہ دیر از اے ہیومن لمٹ ٹو ایون انٹرٹینمنٹ. تو پھر آپ کہتے ہیں چلو یار یہ گوگل کر لو, یا نیٹ فلکس کی کسی ایک سیریز میں کسی ایک نے کوئی سینٹینس اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ لیٹس گو اینڈ لک ایٹ دیٹ. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں موومنٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ابھی لرننگ کی طرف نہیں جا رہے اور انٹرٹینمنٹ پہ ہی ہیں, تو شاید ابھی آپ کا انٹرٹینمنٹ کا جو وہ پیالہ ہے نا وہ بھرا نہیں ہے, ابھی آپ کا دل بھرا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اور مزے کریں. آپ کو بلایا تھا کہ آپ لوگوں کو سیکھنے پہ لگا سکے, آپ کہہ رہے ہیں آپ جا کے انٹرٹینمنٹ کر. بٹ یہ this is also true for internet that many countries have graduated and we haven't graduated. So you're right in saying that exhaustion, the fatigue has to kick in somewhere. I would also like to bring in Noman's question here. What should be the priority between enhancing professional knowledge and personal knowledge? enhancing priority, اچھا صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ ادارہ اسپینڈ کر رہا ہے آپ کے اوپر, یعنی L&D ارینج لرننگ ہے یا باس نے کہا ہے کہ آپ یہ سیکھیں, دیٹ بیکمس اے پرائرٹی. لیکن اگر نہیں انہوں نے کہا تو پھر میرا خیال ہے آئی ول گو ود پرسنل نالج. چھوٹا لفظ ہوگا, یعنی نالج تو صرف ایک بہت بیس لائن پارٹ ہے نا, لیکن نالج کے اوپر اسکل ہے, پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, پھر آپ کا بیہیویئر ہے, یعنی ڈیمونسٹریٹڈ بیہیویئر. لیکن اگر آپ واقعی یا ہیبٹس ہیں, تو گویا اگر آپ نیو ہیبٹس ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک میرے حساب سے پھر جو لرننگ ہے وہ آپ کی پرسنل
جو ہے وہ پرائرٹی ہوگی، چونکہ جو ریوارڈ ہے وہ بھی آپ کا ہے. تو ممکن ہے آپ نے کوئی نئی چیز لرن کی ہے، ادارے نے آپ سے نہیں کہا، لیکن اس سے آپ اتنے بہتر انسان ہو گئے ہیں اور آپ کی امپلائبلٹی بڑھ گئی ہے، اینڈ یو ریسیو اندر آفر، اندر بیٹر جاب جو اس امپلائر سے بہت بہتر ہے. لیکن امپلائر جب آپ سے کہتا ہے تو عام طور پر وہ ایک بیس لائن میں ڈیفیسٹ دیکھتا ہے، پھر آپ سے کہتا ہے کہ آپ جائیے اس کورس میں، یا اگر آپ آن لائن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہ کورس کیجیے. لہٰذا امپلائر کی جو نیڈ ہے وہ بڑی بیس لائن معصوم چیز کو میں کہوں گا. تو اس جو وہ پرائرٹی ہے وہ بڑی بیس لائن ہے، تو جو آپ نے خود کرنی ہے وہ تو بڑی آپٹیمل لیول کی ہوگی. Wonderful. How do you see adult learning in Pakistan? You've seen so many trainers around you, and you've been ahead of the curve in many ways. So please, and of course, I'm asking this too, so that many of the trainers, teachers who are watching can benefit from this. میں نے کچھ سال پہلے، آئی تھنک مجھے اب یاد نہیں، 3-4 سال ہو گئے ہوں گے، وہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ 8 ٹریننگ پٹ فالز آف کارپوریٹ ٹریننگ ان پاکستان. اور مجھے یاد ہے بہت سارا کرٹیسزم بھی آیا تھا جب یہ لنکڈن پہ اور میرے بلاگ پہ چھپا walizahid.com پہ. تو بلکہ ایک میرے جو دوست ہیں جو میرے کافی پرانے، یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی 25 سال کی ایسوسیشن ہے، انہوں نے تو اس کے جواب میں ایک آرٹیکل بھی لکھا، انہوں نے بھی 10 ریزنز ہے نا. کہیں میں نے وہ تھی جو آؤٹ ڈور لرننگ ہے اس کو شاید کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں یعنی کرٹیسائز کیا تھا، تو پھر ان کا جواب بھی وہ آ گیا، جواب غزل جو کہلاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈلٹ لرننگ ہے پاکستان میں، وہ میں اس کو ابھی بھی بیس لائن کہوں گا. میں سمجھتا ہوں جو ہماری اکانومی کی نیڈز ہیں وہ پوری نہیں کرتی. عمیر، چونکہ آپ بھی بہت سالوں سے ہیں، اور جس طرح آپ کے جن دوستوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، کامران بھی میرے کنٹمپریری ہیں، میرے خیال شاید 1-8 سال کا ہی فرق ہوگا ہمارا، یا شیری ہیں، یہ سارے بہت، یعنی آپ کہہ لیں فرحاد ہیں، سارے بہت سینئر کولیگز ہیں. تو جو پاکستان ہے انوویشن میں یا اکانومی میں بہت پیچھے ہے، تو اس کا ایک بڑا تعلق ہماری کارپوریٹ ٹریننگ سے بھی ہے، کارپوریٹ جو ہماری لرننگ ہے اس سے بھی ہے. تو میں استعمال کرتا ہوں ٹول بلوم کا، اگر آپ جانتے ہیں، جو بلوم کے وہ جو 6 لیولز ہیں. تو اگر آپ یعنی نالج لیول کی ٹریننگ دیں، یا یہ ہے کہ لوگوں نے کوئز پاس کر لیا، یا بہت اگر بیسک لیول ہے ہاؤ ٹو اپلائی جو لیول 3 ہے وہاں پہ، اگر اس لیول کی اگر آپ ٹریننگ دیں تو یہ میں اس کو لو لیول سمجھتا ہوں. یہ پیسو ہے، پیسو لرننگ ہے ساری. تو جو ایکٹیو لرننگ ہے وہ بیسیکلی اس سے اوپر ہے، جہاں پہ آپ انالائز کرتے ہیں، جہاں پہ آپ سینتھسائز کرتے ہیں، وہ یو کریٹ اے پروڈکٹ. تو جو اوپر والے 3 لیولز ہیں، رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ایڈلٹ لرننگ جو L&D ارینجڈ ہے، اس کے اندر جو کریٹو والا پارٹ ہے وہ مسنگ ہے. چونکہ جس دن وہ ہونا شروع ہوگا، لوگ اپنے SOPs خود بنائیں گے. اور یہ ممکن ہے کرونا از اے گڈ ٹائم، چونکہ کرونا نے اچانک اداروں کو، چونکہ باقی دنیا میں تو بزنسز بند ہیں، لیکن پاکستانی جو ایکسپورٹرز ہیں، تو جیسے میں آج کل فیصل آباد کے مختلف ٹیکسٹائل کے جو CEOs ہیں ان کو میں کوچ کر رہا ہوں، تو ان کو یہ اپنی فیکٹریز کھولنی ہے، اوپننگ دیئر فیکٹریز یوزنگ این SOP کہ جہاں پہ لوگ آ سکے، ڈس انفیکٹ ہوں، اور پھر وہ یہ نہیں کر سکے. تو گویا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کریشن کے پروسیس چل پڑا ہے، لیکن یہ کرونا کی کمپلشن ہے. پر عام حالات میں دے ول ڈو فار ایوری تھنگ. نیا آپ نے فیبرک بنانا ہے، یعنی اگر میں اسی کی مثال لے لوں، فیصل آباد میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی موجود ہے، لیکن اگر میں اس کے پروفیسر سے بات کروں یا ڈین سے بات کروں گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ چیز پروڈیوس کی ہے، لیکن اس کی کمرشل جو وہ کیا ہوتی ہے، جو رول آؤٹ ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہوگا. چونکہ کمرشل جو ہیں وہ ان کو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ ابھی بھی چائنا کی طرف دیکھتے ہیں، یا دنیا کے باقی ملکوں میں جہاں پہ، یا امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، نیو جو فیبرک ہے اس کی طرف. لیکن میں یہ محسوس کروں کہ ہماری ایڈلٹ لرننگ اچھی ہو جائے، یا ایون ایڈلٹ ٹیچنگ اچھی ہو جائے، یونیورسٹی میں جس طرح سے ٹیچنگ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پہ یعنی پروسیس بھی کریٹ ہوں گے، یہاں پہ پروڈکٹس بھی کریٹ ہوں گے، یہاں پہ جو را مٹیریلز ہیں وہ بھی نئے بنیں گے کمرشل سٹیج کے اوپر، یعنی ون آف نہیں، کمرشل سٹیج. اس طرح مجھے یاد ہے بھائی، میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک لیکچر دینے کے لیے گیا، تو سارے جو یعنی ریسرچ کے ہیڈس تھے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے پورے پنجاب سے، اینڈ ایوری باڈی سیڈ کہ ہم نے یہ نئی ویرائٹی انٹروڈیوس کروائی ہے، اس میں ویٹ میں یا رائس میں، یعنی باقی چیزوں میں یہ ہم نے نیا پروسیس.
لیکن اس کی کمرشل جو ہے وہ نہیں ہے رول آؤٹ اس کا. کیوں؟ چونکہ وہ اپنے کوکون میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہوگا پھر سوری میرے خیال ہے کہ اس کا میں ایک پارٹ یعنی ایک پارٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جب لارج اسکیل ایک یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل ماس ہے, جب وہ چیزوں کو کرنے لگتا ہے زیادہ, تو دیٹس وین یو تھنک کہ اب آپ کی اکانومی ہیز کم آف ایج, اب وہ یعنی یو ایس کی طرح کی ہے یا چائنا کی طرح کی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایڈلٹ لرننگ جب اس کریٹیکل ماس کو کریٹ کرنا شروع ہو جائے گی, دیٹس دا ٹائم آئی وڈ تھنک اٹ ہیز کم آف ایج. Wonderful. My last question, my last, but of course you can join in. There's some on the comments. I'll go through them, and you can also join us live. I'll flash the link shortly. Please also talk about how you see so many participants, and whether it's Wali in front or whoever is in front, participants have a lot of role to play in making the most of the experiences that they're part of. So what would you advise to participants who are sent on trainings, who attend programs, or are at this point, for example, benefiting from this conversation, how to translate it into greater learning? اوکے, تو میرا خیال ہے میں یعنی آسان کر دیتا ہوں. جس میں نے شروع میں کہا تھا بیچ میں کہ ایکٹیو لرننگ اور جو پیسیو لرننگ ہے. تو پیسیو لرننگ کیا ہے کہ عمیر بات کر رہا ہے یا عمیر از شوئنگ یو سم تھنگ اینڈ یو واچ اینڈ لسن, یہ پیسیو ہے. چونکہ بہت آسان ہے, آپ کا دن پورا ہو جائے گا, یو ول ہیو اے گڈ لنچ, اور اگرچہ آپ پوری طرح اٹینٹیو نہیں ہیں بٹ دیٹ اسٹل پیسیو. اور جو پیسیو لرننگ ہے اس کا جو ریٹینشن ہے وہ تقریباً 5 to 10% ہے, ناٹ مور دین دیٹ. ٹھیک ہے, نیشنل ٹریننگ لیبارٹری یو ایس اے کا جو ڈیٹا ہے. اب آ جائے ایکٹیو لرننگ کیا ہے. ایکٹیو لرننگ یہ ہے کہ جہاں پہ جو ہائر آرڈر تھنکنگ ہے وہ آپ کرتے ہیں, ٹرینر نہیں کرتا, آپ کرتے ہیں. ہائر آرڈر تھنکنگ کیا ہے کہ آپ کویسچنس کرتے ہیں کہ اوکے میری پرفارمنس کیسے امپروو ہو سکتی ہے, یا اگر میرے لیڈرشپ اسٹائل میں آئی ایم انیبل ٹو موٹیویٹ اور انگیج پیپل تو کہاں پہ فلا ہے, یعنی وہ اس نیرو لیول کے اوپر, اس مائکرو لیول کے اوپر جانا. تو یہ ہے ہائر آرڈر تھنکنگ. تو اگر آپ یہ کریں, اگر آپ ڈیبیٹ کریں, اگر آپ ڈائلاگ کریں, اگر آپ سوال کریں, اگر آپ نوٹس لیں, اگر آپ ویڈیو بنائیں اپنی بھی ساتھیوں کی بھی, ہوتا ہے نا آپ, تو ہر لمحہ آپ کا ایکٹیو ہے. لہٰذا اگر آپ ایکٹیو لرننگ پرنسپلس کے طور پہ ٹریننگ کو رن کریں, جو کہ میں رن کرتا ہوں, چونکہ 4 دن کا ہمارا جو ٹرینر ہے اس میں وی ڈونٹ ایون یعنی ہوتا ہے نا, میں اس کو فنی مثال کے طور پہ لیتا ہوں میں, لیکن آئی ایم شیور یو نو دیٹ کہ ہم ایک بھی انرجائزر نہیں کرتے, ایک دفعہ بھی ہم اپنی کرسیوں سے یا اس سے نہیں اٹھتے. اس کے باوجود 4 دن جو ہے وہ انگیج رکھنا یا ڈیٹین رکھنا, اس کا جو سورس ہے وہ بڑا سمپل ہے. تو وہ میں نہیں ہوں, وہ میری یعنی ڈیزلنگ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ وہ جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں نے ایکٹیو لرننگ کے زون میں ڈال دیا ہے. تو سارا اونس اب ان کے اوپر ہے, میرے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی کین بی بور, آئی کین بی آپ کہہ لیں ایون یعنی اگر میرا ڈیٹا پرانا بھی ہے تو پرابلی دے ول چیلنج می, چونکہ چیلنج کو ہم نے ایز اے نارم لے لیا. نا اب اس سے ہم نے لرن کیا کیا ان دوستوں کے لیے جن کے لیے آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹریننگ میں جائیں تو صرف سننے کے لیے نہ جائیں. اگر ٹرینر کسی فرض کریں آتھر کو کوٹ کیا ایڈم گرینٹ کا, اور آپ کے پاس 3G موجود ہے یا وائی فائی موجود ہے, اسی نام ایڈم گرینٹ کو آپ گوگل کریں, اینڈ آئی وڈ ڈو دیٹ. میں آپ کو بلکہ یہ بتا سکتا ہوں کہ میں خود کس طرح کا لرنر ہوں, ہاؤ ڈو آئی بینیفٹ. اور چونکہ جے نے یہاں پہلا سوال کیا تھا تو میں جے کو ہی کوٹ کروں گا. تو جے یعنی بہت سارے جو اسپیکرس ہیں اوورسیز ان کو لاتے ہیں پاکستان میں اپنے جو پلیٹ فارم سے. تو عام طور پہ وہ ایک شام پہلے ان کی وہ ایک فری ڈنر ٹاک بھی ہوتی ہے یا فری ہائی ٹی ٹاک بھی ہوتی ہے. تو ہی ہیز بین کائنڈ, مجھے بھی وہ انوائٹ کرتے رہے ہیں, اگرچہ 10 سالوں سے شاید نہیں کر رہے, لیکن چلیے کوئی بات نہیں. اس سے پہلے شاید میں کبھی کبھی آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے, وہ انوائٹ تو فوراً کر دیتے ہیں. یا ممکن ہے میں نہ کیا ہوں تو انہوں نے کہا ہوگا چلیے یہ ایک دعوت نامہ تو یعنی مائنس کرو, کیونکہ دعوت نامے کی بھی ایک کاسٹ ہے. اوکے, تو خیر, تو وہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی کو بھی بلایا تو میں گیا اس ٹاک میں, تو اس آتھر نے جو بھی نوشن ظاہر کیے یا جس فرد کے بارے میں بات کی ہے نا, میرے لیے ظاہر وہ برانڈ نیو ہے نا, وہ فرد بھی ہے اور اس کا ٹاپک بھی ہے. تو فرض کیجیے میں 8-9 بجے گھر واپس آیا, تو میں نے رات کے 12 بجنے سے پہلے یعنی آج کا جو کیلنڈر ڈے ہے ختم ہونے سے پہلے
ان سارے نوشنز کو جن کا میں نے نوٹس لیے ہیں میں ان سب کو گوگل کر کے سوؤں گا. آئی وونٹ سلیپ یعنی ان دا نیکسٹ کیلنڈر ڈے وداؤٹ ایکچولی ڈوئنگ. اور یہ میرا بیہیویئر جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, اور چونکہ میں ارلی یعنی آپ کہہ لیں انٹرنٹ تھا, یعنی ون آف دا فرسٹ یوزرز ان پاکستان آف ای میل اینڈ ون آف دا فرسٹ یوزرز جس نے اپنی ویب سائٹ بنائی 94 ای میل ہے اور 97. مجھے یاد ہے UNDP نے جب پہلی دفعہ فوکس گروپ بلایا اسلام آباد میں, اس وقت میں اسلام آباد بیس تھا, کہ بھئی ہم نے ای میل لانچ کرنی ہے تو پرائسنگ کیا کریں. وہ KB کے حوالے سے پرائسنگ ہوتی تھی, تو انہوں نے ہمیں وہ ٹیسٹ رن کے لیے بھی وہ ای میلز کچھ KBs دی. تو I was one of them. But I love this that before you wrap the day, whatever you have gathered, Yeah. put it down, you know. اچھا, میں نے اس لیے اس کو ریفر کیا کہ یہ آج کا نہیں ہے بیہیویئر, یعنی یہ اس وقت سے ہے جب سے انٹرنیٹ کی یعنی پہلی اویلیبلٹی 96 میں یوزر ہوں انٹرنیٹ کا, تو یعنی ویب براؤزنگ کی بات کروں تو اس وقت سے میرا یہ بیہیویئر ہے. تو دیٹ مینس اس کے اوپر کوئی, اور ظاہر ہے یہ بڑی ایک فیملی کاسٹ بھی ہے, یعنی میری وائف وہ چاہیں گی کہ جب میں واپس آیا ہوں تو پروبلی آئی شوڈ ڈیووٹ ٹائم ٹو فیملی اینڈ کڈس, لیکن میں کہتا ہوں ذرا رک جائیں تھوڑا سا, میں نے یہ کر لوں, بٹ اٹ ہیز پیڈ آف. بڑے شاندار آدمی ہیں آپ. اس حوالے سے تو ایک الگ نشست ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ شہزاد ہیں. شہزاد اگر آپ پلیز اپنا سوال پوچھ سکیں. ہائی, تھینکس فار جوائننگ. شہزاد آواز آ رہی ہے, سوال پوچھو. Okay, Shahzad, you can come back if you like. Very bhai, thank you very much. This has been very enlightening, very factual, reference, credible information sharing. Thank you very much. I would like you to please take the questions that are on the comments. So, I don't know if مجھے سارے خود سمجھ نہیں آ رہے, لیکن میں فلیش کر رہا ہوں. Let's try making sense of them and see if learning versus performance, what should be the limits in early ages? اور منصور اس سے مراد شاید یہ ہے ارلی ایجز, یعنی جو بچے کی جو ایجز ہیں یا کارپوریٹس میں کیا. منصور بتائیں تو ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں. Meanwhile, Tas wants to know. یا آپ نے کیا گیدر کیا عمیر؟ No, I would like him to answer so that you can respond then. How to determine which is the best way to learn, visual, auditory, or kinesthetic? اچھا, اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن نہیں کرتے, بلکہ آپ کی جو جینیٹک ہے وہ یا آپ کی جو وائرنگ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. تو اس میں جو سب سے بیسٹ آدمی جس کو آپ نے, وہ ہے نیل فلیمنگ, نیوزی لینڈ کا ہے. تو وہ ایک بناتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ اسٹائل انوینٹری, LSI. تو یہ 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یو کوڈ بی وارک, VARK, وارک. تو وارک کیا ہے, ویژول لرنر ہے یا آڈیٹری ہے یا ریڈ اینڈ رائٹ والے ہیں, اور K ہے فار کینستھیٹک. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. ٹرینرز آپ کو شاید یہ بتانا چاہیں پاکستان میں کہ ہم میں سے ہر کوئی کینستھیٹک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. تو جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ ہے کہ جو ریڈ اینڈ رائٹ اور K یعنی R اینڈ K جو عام طور پہ ٹاپ ہوتے ہیں. تو رفلی آج کل یہ 28-29% آف پاپولیشن جو ہے وہ ریڈ اینڈ رائٹ ہے, تو ریڈ اینڈ رائٹ اور کینستھیٹک ہے. تو دیٹ مینس اگر ہم ان کو کمبائن کر لیں تو رفلی 60% یہ ہے. تو جو باقی 40 ہے وہ ہے آڈیٹری اور ویژول. اچھا, ویژول سب سے کم ہے. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کیونکہ ہم تو ڈیزل کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لرننگ. اچھا, اور جو نیل فلیمنگ ہے وہ اس میں تقسیم بھی کرتا ہے انڈر 18 اور 18+, یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کس طرح کی لرننگ ہے. اور یہ عام طور پہ جو ڈیٹا ہے وہ یونیورسل ہے. تو گویا اسٹوڈنٹس بھی اور جو یعنی ورکنگ جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کی تقسیم تقریباً یہی رہتی ہے. ہر سال جو میں چونکہ اس کو ہر سال ڈیٹا کو دیکھتا ہوں تو کوئی 1-8% کا فرق ہوتا ہے. تو آئی وڈ ایٹریبیوٹ اٹ ٹو ہز کنوینئنس سیمپل رادر دین کہ کوئی بڑا میجر فرق آیا. تو میرا خیال ہے کہ میں یونیورسلی یہی دیکھوں گا. اب آ جائیں تو گویا جو بیسٹ وے ہے وہ آپ ڈٹرمن نہیں کریں گے کہ مجھے اس طرح سے سیکھنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ آلریڈی کر چکا ہے. تو اگر آپ ویژول ہیں تو آپ دیکھ کے سیکھیں گے, زیادہ تر ویڈیوز دیکھ کے, مووی سے سیکھیں گے. اور اگر آپ کینستھیٹک ہے تو آپ کم یعنی کر کے سیکھیں گے. تو اس طرح سے جیسے کوکنگ ہے فار ایگزامپل, تو ویری کینستھیٹک یا اوکے. لیکن آپ کا یہ سوال تھا کہ بیسٹ وے کیا ہے. تو اگر ہم اس کو ریٹینشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں
تو میرا خیال ہے کہ جو لرننگ بائی ڈوئنگ ہے وچ از کینیستھیٹک یا ایکسپیرینشیل لرننگ, اس کی ریٹینشن زیادہ ہے. تو تاس اگر آپ کا یعنی سوال یہ تھا کہ بیسٹ وے ان ٹرمز آف ریٹینشن, تو دیٹس کینیستھیٹک. Wonderful. Lots of your fans. Wali bhai, Ashir is there, Kekisha is there, Yasir, hello. Thank you very much all of you. I'm glad you're liking this, but it's difficult کہ ہم اس کو sustain کرتے رہیں, کیونکہ یہ I've seen that touch and go زیادہ ہوتا ہے, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کا حصہ بنے, and which is encouraging me to do more of this. Thank you Wali bhai and many other people who are taking out the time. Riaz has said, what about 70-20-10 rule? I'm not aware of the 70-20-10 rule. Wali bhai, would you like to answer this? یہ میرا خیال ہے کہ اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جو آپ یعنی ڈوئنگ, چونکہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس کو گوگل کرنا پڑے گا اپنی میموری کو ریکال کرنے کے لیے. کوڈی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے 70% is within the system, 20% mentors and 10% is what the organization learns externally. نہیں, میرا خیال ہے جو LND ہے اس کا ایک اپنا وہ ہے یعنی جو ماڈل ہے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ. Okay, wonderful. That's all right. Fahad wants to know how to motivate kids to do their assignments during the lockdown. And then the last question, I already have that. So please answer this one, Wali bhai. How to motivate kids during this lockdown? جو یہاں پہ یہی ایشو ہے فہد, کہ جو بچے ہیں وہ ہم لگتا ہے کہ شاید ان کی موٹیویشن ہمارے پاس ہے یا ایکسٹرنل ہے کہ اسائنمنٹ اسکول سے مل جائے گی تو وہ کریں گے. ناٹ نیسیسری. جب وہ اسکول میں کرتے ہیں تو دیر از آلسو اے سوشل نیڈ جو ان کی میٹ ہوتی ہے جب گروپ میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب وہ سوشل نیڈ از ان میٹ, تو دیٹ مینس بچے آر مسنگ دوز دیٹ ایز اپوز ٹو ڈوئنگ دا اسائنمنٹ. تو آپ نے ایک پارٹ ان کا نکال دیا ہے. تو اب کوئی آپ کو اس کا آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ یو انکریج دیم. ممکن ہے آپ ان کو اگر فری ٹائم دیں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ عام طور پہ چونکہ ہم نے یعنی جس طرح سے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کی ہے کہ ہم نے کبھی کوئی وہ نہیں رکھے, رولز نہیں رکھے اپنے ہاؤس ہولڈ میں کہ بھئی یہ ٹائم ہے سونے کا, اتنا اسکرین ٹائم ہونا چاہیے. ہر ایک نے اندھا دھند استعمال کیا اپنا جو اسکرین ٹائم ہے. تو جس طرح میں ارلی یعنی اڈاپٹر تھا ٹیکنالوجی کا, اس طرح میرے بچے بھی دے آل لرنڈ آن میک, دے آل لرنڈ آن آئی فونس ماشاء اللہ, اینڈ دے ہیو بیکم ویری آپ کہہ لیں فائن, ٹیک سیوی یوزر. ہاں, ٹیک سیوی بھی ویری فائن پروفیشنلز بھی. اگر آپ ان سے بات یعنی اگر میری جگہ پہ میرا بیٹا آج عمیر کے ساتھ ہوتا ہے اس لائیو میں, تو پیپل وڈ ہیو لوڈ. یعنی میں تو میرے خیال اس کا پروبلی 10% بھی نہیں ہوں اپنے بیٹے کی جو فنانس ہے اس کا. تو اس میں جو بڑا دخل ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے ان کو انڈیپینڈنس دی ہے, تو دے کین چوز وٹ دے وانٹ ٹو ڈو ود دیئر گیجٹس. لیکن اس دوران میں پھر دیر کمز اے ٹائم کہ جب انہوں نے یعنی وہ بھی کر سکتے ہیں جو اسائنمنٹ ہے, تو پروبلی دیٹ ریکوائرز 10 منٹس, تو وہ بھی وہ کر لیں گے. تو اگر جنرلی آپ کے بچے ایک بیس لائن سے ابو ہے ان کی انٹیلیجنس لیولز یا اسکل لیول رائٹنگ کی فار ایگزامپل, تو وہ شاید 10 منٹ میں اپنا کام کر لیں گے. تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, آپ ان کو فریڈم دیں, تو میرے خیال دیٹ کوڈ بی گڈ فار موٹیویشن. یعنی مجھے فریڈم کے علاوہ کوئی اور راؤٹ آتا بھی نہیں ہے. How can we enhance our research and development in educational institutes? اوکے, ویری انٹرسٹنگ زہیر, بہت شکریہ. یہ میری دکھتی رگ ہے, چونکہ مجھے یاد ہے 2002 کی شاید بات ہے, برٹش کونسل نے یا 3 کی, ممکن ہے برٹش کونسل والے اس کو پسند نہ کریں لیکن شاید پبلک نالج ہے. تو ہم نے فنڈنگ دی ان کو, جو HEC ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اپنے جو وائس چانسلرز ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ان کو جو کہ بھی لے کے گئے, اور یہاں پہ بھی یونیورسٹیوں کو بھی دی, PhD کے لیے بھی بہت سارے جو فنڈنگ ہے وہ آئی. تو بہت کلوز ان ٹچ یہ رہے ہم ڈاکٹر عطاء الرحمان جو اس وقت تھے HEC کے چیئرمین, اور وہ ایک بات کہتے تھے کہ ریسرچ کے اوپر بڑا ایمفیسس آپ نا یہ کریں. تو مجھے یاد ہے جب بھی میں ان کی بات سنتا تھا, چاہے وہ کلوز پراکسیمیٹی میں فیس ٹو فیس میں یا ویسے کوئی لکھنے پڑھنے میں ہمیں وہ نظر آتی تھی, تو مجھے بڑا برا لگتا تھا, چونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا وہ ایک ایسی چیز کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں جس کی شاید پاکستان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریسرچ, وی نیڈ ٹو جسٹ سرچ. اگر ہم یہ بھی کر لیں تو یہ سارے ملین پاؤنڈز ہیں نا ہم بچا سکتے تھے. کیونکہ پبلک ڈومین میں عمیر اتنا نالج موجود ہے, اور زہیر اتنا نالج موجود ہے کہ ہمیں ابھی ریسرچ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا جو ٹیچر ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا یا جو بھی ایون پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, اگر وہ بھی ایکسیس کر لیں, چونکہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ,
मैं IBM में पढ़ाता था कराची में या CBM में ज़ैबिस में, तो मेरे जो फैकल्टी यानी फेलो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके साथ जो कैफेटेरिया कन्वर्सेशंस है, आई कुड पिक कि उन्होंने नहीं कोई किताब पढ़ी, उन्होंने कहीं कोई नोशन जो है वो नया नहीं सर्च किया फॉर द पास्ट 10 years. दिस नॉट अ क्रिटिसिज्म, ये जनरल बिहेवियर है हमारा. तो इसका मतलब ये है कि अगर HEC ये कहे कि आपने अपने ही टॉपिक को उसकी लेटेस्ट रिसर्च करनी है, मैं तो आज एक ट्रेन द ट्रेनर ख़त्म करके आऊँ और अगले हफ्ते दूसरा ट्रेन द ट्रेनर हो, तो मैं उन्हीं नोशंस को दोबारा सर्च करता हूँ कि मुमकिन है इस दौरान में कोई नया डाटा पीस आ चुका हो उन्हीं एरिया के बारे में. सो आई वोंट इवन डिपेंड ऑन माई लास्ट वीक्स रिसर्च नहीं, सर्च. तो दैट मीन्स सर्च यही है कि अगर आप लोगों को गूगल की तरफ लेके आए, तो मुझे लगता है कि PhD से जो बड़ा टूल है वो गूगल है, आप इसको करें, लेकिन एक न्यू बी की तरह नहीं कि आप फर्स्ट टाइमर हैं और आपने लिखा है कि व्हाट्स ट्रेनिंग, बल्कि आप जो होता है ट्रेनिंग की नाम. तो अगर आप ये करें तो आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग. ये इस मुल्क के साथ बड़ा एहसान होगा. तो अगर आप गूगल कॉपी कैट है तो आप इस मुल्क को बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं एज अपोज टू अ PhD जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की और बाहर गया और लेकिन पढ़ा कुछ नहीं उसके बाद. जी. A very interesting question about work. Are Arabs more tuned to learning by listening? ओके. जो वार्क है, शफीक ज़ादा, बड़ा नाम है माशाल्लाह, पता नहीं लोग आपके दोस्त कैसे मुखातिब करते होंगे. अच्छा, ये वार्क जो है वो ये वैक आर नहीं है बल्कि वार्क ही है. उसके नोशन में होता ये है कि जब कोई मॉडल बनता है तो फिर उसके वेरिएंट्स भी आते हैं. तो मुमकिन है आपने किसी जगह पे वैक आर भी देखा हो. बट लेट्स कम बैक टू दैट. जो अरब्स हैं उनकी में हम बात कर लेते हैं. चूँकि मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, कुवैत जाता हूँ, दुबई जाता हूँ और बहरीन और क्या है, सऊदी. तो जो अरब्स हैं मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है. आप देखें कोई इनोवेशन वहाँ से भी नहीं आ रही. तो इसका मतलब है अभी भी पैसिव लर्निंग में है. अच्छा, मैं ख़ास तौर पे अगर मैं कुवैत की मिसाल दूँ और कुवैत का अगर मैं कुवैत पेट्रोलियम की मिसाल देता हूँ जो दुनिया का सबसे बड़ा यानी पेट्रोलियम का इदारा है, तो 1 हफ्ते का कोर्स है. तो मैंने देखा है कि लोग लर्न नहीं कर रहे, यानी मुझसे भी लर्न नहीं कर रहे. तो मैंने होता ना इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग देयर. तो रियलाइज़ ये होता है कि इनकी प्रमोशन के लिए या जो भी इनको इंसेंटिव मिलना है उसके लिए इन्होंने सर्टन आवर्स पूरे करने हैं. इस तरह जैसे एक दफ़ा मैं अफगानिस्तान गया डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए पब्लिक हेल्थ की, तो प्रोबेबली उनका भी यही कोई यानी इस तरह का इशू था. तो दे आर ओनली देयर फॉर द आवर्स. तो वो उन्होंने जो अटेंडेंस मार्क करनी आते हुए और जाते हुए, ये है, दैट्स ऑल दे रिक्वायर. तो अगर तो आप इन अरब्स की या इन दोस्तों की बात करें, अरब्स नहीं कहना चाहिए, मिडल ईस्ट के जो लर्नर्स हैं, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो प्रोबेबली दे आर इनटू लिसनिंग मोड, चूँकि उन्होंने आज का दिन गुजारना है. लेकिन अगर आप एक्चुअल लर्नर्स की बात कर रहे हैं और वार्क वाले आप उसमें लर्निंग स्टाइल इन्वेंट्री में जाएंगे, प्रोबेबली वो वही यूनिवर्सल होगा, उसमें भी होंगे. दे वुड वांट टू लर्न, दे वुड वांट टू डू एक्टिविटीज. वाओ, वंडरफुल. मुझे पता नहीं चला हमारा टाइम वैसे ऊपर हो गया. I didn't recognize we over an hour, Wali bhai, already. तो ये There is so much, and this is the kind of chatter that has come in. Questions मुझे कभी इस तरह के एक अब्बास साहब के साथ I had a lovely chat a few days ago, and with you, and this is bringing out such remarkable, I mean, such deep questions about the themes. यानी hunger है और लोग जानना चाहते हैं, और आई थिंक जो आप हिंट भी कर रहे थे कि वो भर रहे हैं लोग, एंड पीपल आर डाइविंग टुवर्ड्स दिस. थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस इन अ वेरी वेरी प्रैग्मेटिक वे, ऑथेंटिक वे. आपने बहुत सारी इसमें बातें छोड़ी हैं जो कि हमें दोबारा सुनने की जरूरत है, नाम जानने की जरूरत है, और डीप लर्निंग जो कि आपने एम्फसाइज किया शुरू में. एंड आईड लाइक टू क्लोज विद दैट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. And I know for a fact that I and a lot of people around me, especially the young ones जो कि stage देते हैं, we don't recognize that it's people like you, many mentors like you जो कि हम सबको push करते हैं. Thank you very much. अल्लाह आपको हिफाजत से पाकिस्तान वापस लाए. आप रमजान एंजॉय करें. आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, सवालात पूछने के लिए. वली जाहिद is very accessible. You can reach out and you can benefit from a lot of work that he puts out. There are beautiful blogs sharing that he does from his Facebook, from his LinkedIn. मुख्तलिफ अंदाज है, लेकिन it's phenomenal because it is powered by some great
facts and thinking of the future. آپ سب کا بہت شکریہ عظیم. Thank you very much. Thank you Zahid, all of you. Inshallah more coming, a lot of quarantine series talks over the weekend. Until next time, inshallah.